अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम 3 खबरें लाए हैं। एक तो क्या वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, उनकी अब कॉन्स्टिट्यूंसी, उनका हलका तैयार किया जा रहा है कि उनको अगला वज़ीर आज़म मुंतखब करवाना है। उस पर किस तरह से काम जारी है और किस तरह से शहबाज शरीफ साहब और इनकी सरकार की अब वो बेवक़्त होती और रुखसती का वक्त अब करीब आता जा रहा है, वो ज़रा आपको कुछ बताते हैं चीज़ें आज। दूसरी जो बड़ी खबर है वो एज़ यूजुअल मुनाफ़िक़ आज़म और अबू जहल पाकिस्तान के अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने अब फिर गद्दारी के कुछ फतवे बांटे हैं। और वो क्या है मामला, ज़रा जो उन्होंने जो कालेदन तहरीक है उस पर उन्होंने गद्दारी के कुछ फतवे बांट दिए हैं, वो क्या ज़रा आपके सामने जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट वो अपने लाए हैं सरप्रस्तों की, जिनके वो पूडल हैं, वो भी ज़रा आपके सामने रखते हैं। और तीसरी एक समाजी पहलू से बात करेंगे, जो इस्लामाबाद पुलिस है बल्कि पाकिस्तान भर की पुलिस, उसके बारे में ज़रा वो भी आज ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से। देखिए, अब मोहसिन नकवी साहब सऊदी अरब पहुंच गए हैं और वो वहाँ पर भी अहम मुलाकातें करेंगे। ईरान में भी वही मुतहरिक थे, पीटीआई से भी वही डायलॉग कर रहे हैं। एक क्लियर पैटर्न है मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि उनकी दाखिली सियासी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है उस तरह से कि वो इलेक्शन लड़ें तो किसी हलके में उनका असर रसूख हो, वो अभी तक नहीं है। उनके पास कोई पार्टी स्ट्रक्चर अभी तक नहीं है। तो ये एक दो चीज़ें थी जो पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ हलकों में जो आपस में बहस होती थी कि शहबाज शरीफ साहब को बदला जाए और मोहसिन नकवी साहब को लाया जाए, तो वो ये एक जिसे कहते हैं ना, वो एक कमी उसमें आइडेंटिफाई की जाती थी कि मोहसिन नकवी साहब की कोई उस तरह से पार्टी नहीं है कि मुल्क भर में उनका स्ट्रक्चर हो, कोई कि वो ना कोई हलका है कि जहाँ से वो जीत सकें, कि वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकें अवाम को। तो ये एक कमी थी, लेकिन लगता है उस कमी को पूरा करने के लिए मोहसिन नकवी साहब की पहले आलमी तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जा रही है कि दुनिया भर में जो लीडरशिप है वो मोहसिन नकवी साहब से मुतारफ़ हो जाए, वो मोहसिन नकवी साहब की अहमियत जान ले, मोहसिन नकवी साहब की उनके साथ एक पर्सनल रिलेशनिंग बन जाए, एक पीआर। और उसके लिए अगर आप इस्लामाबाद में भी देखें तो चाहे वो अमेरिकी जो कायम मुकाम सफ़ीर हैं नटली बेकर से लेकर जितने मगरबी सफारतकार हैं, अरब मुल्कों के सफारतकार हैं, ईरानी सफ़ीर हैं, चीनी सफ़ीर हैं, वो सारे आपको आए दिन उनकी तस्वीर मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की आएंगी, वीडियोज़ आएंगी कि मोहसिन नकवी साहब को मिलने गए। क्योंकि उन सबको इधर पूरी दुनिया की जो डिप्लोमेटिक कोर है उसको आइडिया हो चुका है कि इस पूरे निज़ाम में अगर कोई एक सिविलियन बाइख्तियार है तो वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं है। उनको ये भी अंदाज़ा है कि मोहसिन नकवी साहब की एक्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तक सबसे ज़्यादा है। फिर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी जो इस पूरे निज़ाम की सबसे ताकतवर शख्सियत हैं, उनका एतमाद भी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को हासिल है। और वो सबसे ज़्यादा इन्हसार और एतमाद भी मोहसिन नकवी साहब पर करते हैं आर्मी चीफ साहब। तो वो सब जानते हैं, वो इस वजह से वो उनके साथ मुलाकातें करना, उनसे इश्यूज़ डिस्कस करना, उनके ज़रिए चीज़ों का जिसे कहते हैं ना वो हल या उन पर अमल दरामद या उनमें आगे मामलात को बढ़ाने की तरफ वो जो उनका एक होता है वो मोहसिन नकवी साहब तक जाते हैं। फिर आप देखिए, ईरान अमेरिका जब ये जंग जारी थी इसराइल के साथ मिलकर, तो वो मोहसिन नकवी साहब थे एक वक्त आया था जब डेडलॉक नहीं टूट रहा था, सीज़ फायर हो चुका था लेकिन सीज़ फायर से आगे मामला नहीं बढ़ रहा था। और आप देखिए कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब चाहे वो खुद जा रहे थे तो भी अपने साथ वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को लेकर जा रहे थे, और जब वो खुद भी नहीं जाते थे ईरान तो मोहसिन नकवी साहब को भेजते थे। और मोहसिन नकवी साहब एक एक दो दो दिन वहाँ पर 3-3 4-4 दिन क़याम करते थे। इवन के जब एंड पे बिल्कुल आकर
ایک موقع یہ بھی آیا کہ محسن نقوی صاحب جب آرمی چیف اور وزیر اعظم کوئٹہ گئے تو محسن نقوی صاحب آلریڈی ایران میں موجود تھے. وہ وہاں سے کوئٹہ آئے, پھر مزید مشاورت کر کے پھر واپس ایران چلے گئے. تو ایک تمام صورتحال تھی. کئی دفعہ آرمی چیف ماشاء اللہ سے منیر صاحب نے محسن نقوی صاحب کو ایران میں جوائن کیا, وہ پہلے سے وہاں پر موجود تھے. تو تمام سٹیل میٹ کے دوران وہ آپ کو متحرک نظر آئے. پھر الٹیمیٹلی ایک ایم او یو تو سائن ہو گیا 60 ڈیز کا, ٹھیک. اس پر بھی عمل درآمد کے لیے اور سائننگ کے لیے یا پہلی ملاقات کے لیے جب سوئٹزرلینڈ میں جو ہوئی تو وہاں پر بھی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب موجود تھے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف ماشاء اللہ سے منیر صاحب کے ساتھ. اور ایک موقع پر جب اگر آپ کو یاد ہو ویژول, جو تاریخی ویژول جس میں شہباز شریف صاحب بڑے پریشان نظر آئے جب ایرانی وزیر خارجہ آ کے مل کر ان کو کچھ کہہ کر چلے گئے, تو وہ یقیناً اسی قسم کا کوئی تھریٹ کر کے گئے تھے کہ ہم ملاقات نہیں کریں گے, ٹرمپ ہمیں اس قسم کے بیانات دے رہا ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے جو چہرے کے ایک دفعہ رنگ اڑے تو انہوں نے بھی فوری طور پہ ادھر ادھر دیکھ کے محسن نقوی صاحب کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ بات کریں جا کر, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ محسن نقوی صاحب اس ٹائم ایرانی قیادت کے قریب ہیں, ان کی وہ بات سنتے بھی ہیں, ان کو منا بھی لیتے ہیں, کر بھی لیتے ہیں. اور پھر وہ ڈائلاگ ہوئے. تو محسن نقوی صاحب کی جو انٹرنیشنل پروفائل ہے وہ دن بدن بڑی ہوتی جا رہی ہے. اب سعودی عرب جو ٹریڈیشنلی شریف خاندان کی کانسٹیچوئنسی رہا ہے کہ سعودی شاہی خاندان سے شریف خاندان کے ایک ذاتی مراسم بھی ہیں, ایک پرانا رشتہ بھی ہے. میاں نواز شریف صاحب جب جلاوطن بھی ہوئے تو شاہ عبداللہ نے ان کو جسے کہتے ہیں سعودی عرب میں رکھا. پھر بعد میں بھی شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی 2013 والی حکومت کے دوران نواز شریف صاحب کے تعلقات رہے. تو ایک وہ خاندانی ایک ریلیشننگ شریف خاندان کلیم کرتا ہے کہ ان کی جو سعودی شاہی خاندان ہے اس سے ہے. لیکن اب وہاں پر بھی محسن نقوی صاحب جا رہے ہیں. اب وہ وہاں پر مل رہے ہیں لائک وہ ایک ان اناؤنسڈ وزیر داخلہ سے وزیر خارجہ بن چکے ہیں. اس سے پہلے وہ وزارت داخلہ اور پی سی بی کا قلمدان تو رکھتے تھے. پھر انصار عباسی صاحب جیسے جو پکے نون لیگی ہیں ان کی طرف سے پھر یہ آنے لگ گیا کہ یہ تو آرمی چیف کے ایلچی ہیں تو یہ وہ عہدہ لے لیں, یہ وزارت داخلہ اور پی سی بی چھوڑ دیں, ٹھیک, اس قسم کی باتیں ہونے لگ گئیں. لیکن بہرحال محسن نقوی صاحب نے اپنا کام جاری رکھا. اب وہ سعودی سے بھی وہی پی آر کر رہے ہیں, وہی جا رہے ہیں. تو ایسا ہے کہ ایک واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی ایک انٹرنیشنل کانسٹیچوئنسی تیار کی جا رہی ہے. تو وہ جو منیب فاروق صاحب ایک بات کہتے ہوتے ہیں کئی دفعہ, لیکن وہ پھر کہتے کہتے رک جاتے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہوتے ہیں میں زیادہ اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں اس نظام کی نظریں بہت آگے تک ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ بڑا واضح طور پہ کہتا تھا کہ جو ہائبرڈ رجیم ہے اور یہ ہائبرڈ رجیم کو چلانے والی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی صرف یہ اگلے یا یہ پچھلے 3-4 سال میں جو کچھ ہوا یہی تک نہیں تھا ان کا پلان کہ ہم چلیں جی آگے 1-2 سال اور کریں گے تو فلاں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی نظریں اس سے بہت آگے ہیں. یعنی کہ یہ شریف خاندان, پیپلز پارٹی, ان سب سے بہت آگے جا کے ان کی پلاننگ ہے کہ یہ بھی آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کی طرح یہ پروجیکٹس بھی وائنڈ اپ کرنے ہیں, جو کہ خود ہی وائنڈ اپ ہو چکے ہیں بائی دی وے, عوام سے وائنڈ اپ کر دیے ہیں. اب تو وہ ان سیاسی لاشوں کا بوجھ لے کر اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ جس دن چاہیں گے وہ یہ لاشیں اتار کے پھینک دیں گے, اور وہ وقت اب آ رہا ہے. تو وہ اس کے بعد پھر کوئی اور نظام ہے جو پریزیڈنشل ٹائپ, جو مصر کا نظام ہے اس سے ملتا جلتا وہ ایک نظام ہے جو ان کے ذہن میں خاکہ ہے جس طرف آگے بڑھتا ہے, جس میں بتدریج پاکستان کی گورننس سسٹم میں فوج کا کردار بڑھتا جا رہا ہے. تو پھر وہ یہ ہے کہ پھر شاید وہ بہت جسے کہتے ہیں نا وہ جو عائشہ صدیقہ صاحبہ نے ایک ٹرم کوئن کی ہے جو کہ بڑی خوبصورت ٹرم ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ملٹری رول ہے پاکستان میں اس وقت. تو وہ اس کانسٹیٹیوشنل ملٹری رول کو مزید اسٹرینگتھن, مزید لیگلائز, مزید سسٹمیٹک اور مزید اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل بنیادیں بنا لی جائیں گی, جس کی بنیاد پر وہ تمام جو انسٹیٹیوشنل رول ہے وہ بہت زیادہ ریاست کے اندر کلیئر ہو جائے گا اور آپ کہہ لیں کہ وہ کنٹرول لے لے گا. تو وہ پھر نظام یہ نہیں ہوگا کہ 1-2 سال یا 3 سال کا ہوگا, وہ پھر ایک لمبا نظام ہوگا. تو اس میں پھر محسن نقوی صاحب ایک بہت کی شخصیت ہوں گے اس وقت. تو اس کی شخصیت کی پھر اب ایک جاری ہے گرومنگ, ان کو تیار کیا جا رہا ہے, وہ دورے کر رہے ہیں, وہ چیزیں سیٹل کر رہے ہیں, وہ عالمی
مصالحت کاری کروا رہے ہیں، سب کچھ تو ہر جگہ پر وہ کو ان کا ایک نظر آ رہا ہے. ملک میں بزنس کمیونٹی کو بھی وہی کیٹر کرتے ہیں. آرمی چیف سے جتنی ملاقاتیں بزنس کمیونٹی کی ہوتی ہیں موسٹلی اعجاز گوہر صاحب کی وساطت سے ہوتے ہیں، اور اعجاز گوہر صاحب کا جو کنیکشن ہے وہ محسن نقوی صاحب ہی ہیں. پھر آرمی چیف ان ملاقاتوں میں کسی ایک اگر وزیر کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں یا سویلین کو تو وہ محسن نقوی صاحب ہوتے ہیں. تو بزنس کمیونٹی بھی ساری محسن نقوی صاحب کے ذریعے ڈیل ہوتی ہے. پھر پی ٹی آئی سے بھی اب جو ڈیل چل رہی ہے، جو بات چیت چل رہی ہے، وہ بھی چاہے سہیل آفریدی صاحب سے ملاقاتیں ہوں یا وہ بیرسٹر گوہر صاحب سے ہوں، وہ تمام بھی چینل اور بات چیت محسن نقوی صاحب کے ہی اس سے چلتی ہے. پھر عمران خان صاحب کو بھی جب پیمز ہاسپٹل پہلی دفعہ لایا گیا تو وفاقی حکومت کو نہیں پتہ تھا، یعنی کہ شہباز شریف صاحب سرکار کو فارم 47 کی لاسٹک کی شلوار والی کو نہیں پتہ تھا. لیکن ایک شخص جس کو پتہ تھا، جن کے بارے میں کچھ ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں جو ڈان کے کورسپونڈنٹ ہیں دیگر، کہ وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے، تو وہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ موجود تھے. تو لائک ان کا آپ کو ایک فٹ پرنٹ ہر جگہ پہ نظر آتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی انگیج کرنا ہوتا ہے تو محسن نقوی صاحب جاتے ہیں. تو ان کی اب ایک کانسٹیچوئنسی اب پراپر آپ کو نظر آ رہی ہے. تو دیکھتے ہیں اب کتنا ٹائم اور لیتے ہیں وہ یہ نظام اس 47 کی لاسٹک کی شلواریں ان کی اتار کے پھر خود حکومت میں آتے تو دیکھ لیتے ہیں. اس سے جو اگلی خبر ہے وہ ہے موصوف انصار عباسی. انہوں نے آج ایک سٹوری کی ہے جی کہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ تیار کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کالعدم تحریک ہے جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی، اس کو بیرونی مدد حاصل ہے اور اس میں دشمن ایجنسیاں بھی متحرک ہیں اس کی سپورٹ میں. اس کو باہر سے فنڈنگ بھی آ رہی ہے، اس کو یہ بھی ہے وہ بھی ہے اور وغیرہ وغیرہ. اس میں انہوں نے مختلف جیسے کہتے ہیں نا انگریڈینٹس ڈالے ہیں کہ جی یہ فلاں باہر کانفرنس ہو رہی تھی ایک، تو وہ ایک فلاں تنظیم ہے یو کے پی این پی اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو اس کو وہ بڑی پاکستانی کشمیر اور جو وہ ہے گلگت بلتستان اس کے خلاف کمپین کرتی رہتی ہے. تو اس کے جو مظاہرے میں شرکت ان کے ایک شخص نے کی. پھر بیرون ملک جو قوم پرست کشمیری ہیں انہوں نے یو کے، یورپ اور کینیڈا، امریکہ وغیرہ میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر احتجاج کیے. پھر ان کو باہر سے فنڈنگ آئی ہے جی، وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے آئی ہے، اور یہ پھر یہاں پر پاکستان کا جو کشمیر میں وہ آپ کہہ لیں ایک سٹیک ہے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے کیس کو، اور فلان ہے یہ ہے وہ. پوری ایک انصار عباسی صاحب نے ایک رٹی رٹائی ایک انتہائی ٹپیکل رپورٹ چھاپ دی. ٹھیک ہے، ساری کی ساری وہ رپورٹ ہیر سے پر ہے. کسی میں کتنے کی فنڈنگ آئی ہے، کس چینل سے آئی ہے، کس کو ملی، کس کو دی، کچھ نہیں ہے. کس رہنما نے کیا کیا، فلان کچھ نہیں ہے. ایک ہیر سے کی پوری رپورٹ ہے انصار عباسی صاحب نے چھاپ دی. اور مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ انصار عباسی جیسے سفید داڑیاں رکھے ہوئے مکروہ کردار بیٹھ کے غداری کے فتوے ادھر دیتے ہیں اپنے سرپرستوں کے کہنے پر. بھائی آپ اس رپورٹ کو دیکھتے آپ کہتے ہیں یار یہ آپ مجھے دو کاغذ جو پکڑا رہے ہیں یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے، اس میں صرف آپ کی گھڑی ہوئی کہانیاں، سنی سنائی باتیں. مجھے ایویڈنس دے کہاں پر ہے اس کے اندر. اور میں کیوں اپنے ملک کے شہریوں پر غداری کے فتوے لگاؤں، کیوں ان کے خلاف ایسی خبریں کروں. میں یقین کیجیے میں اسد طور انسنسرڈ میں شروع سے دیکھتے ہیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میں ایک غداری اور ایک کفر کے فتووں کے شدید خلاف ہوں کہ یہ نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے، ہم سب لوگ اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں. آپ ہماری سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ عمل غلط ہے. اسی طرح سے جو جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی والے ہیں ان سے آپ کو کوئی یہ ہے کہ جی وہ پرتشدد ہو گئے ہیں یا فلاں ہو گئے، جو بھی ریاست کے ان پر الزامات ہیں اس وجہ سے چلیں آپ نے جو اس تنظیم کو، اس تحریک کو کالعدم قرار دیا ہوا ہے، اس کی لیڈرشپ کو کے خلاف پرچے بھی ہیں. شوکت نواز میر صاحب گزشتہ روز گرفتار بھی ہو گئے ہیں. فائن، ریاست ایک تحریک ہے عوامی، اس میں ایک اختلاف موجود ہے، ایک 12 سیٹوں کا تنازع ہے. لیکن اس کے بیاف پر کسی کو یہ نہیں الاؤ ہونا چاہیے کہ وہ ان پر غداری کے فتوے لگاتے پھریں کہ جی یہ جی فارن فنڈنگ ہے جی، یہ فلانی ہے، یہ ہے جی، وہ ہے. کم آن نا یار، یہ بند ہو جانا چاہیے اس ملک میں یہ فیکٹریاں غداری کے فتووں کی. اور یہ انصار عباسی جیسے جو چوں چوں کر رہے ہیں، ٹھیک، ان سے پوچھے بندہ. ابھی چند دن پہلے جیو پر وہ جو ایک
توہین مذہب کی کیمپین چلی تھی جس میں جیو 15 دن کے لیے سسپینڈ ہو گیا، جو کہ غلط کیمپین چلی، جیو کے ساتھ زیادتی ہوئی، ٹھیک، آپ پھر اس پر کیوں صفائیاں دیتے پھر رہے تھے؟ آپ کو اندازہ ہوا نا کہ یہ کفر کے فتوے اور مذہب کے فتوے کتنے خوفناک ہوتے ہیں، تو آپ کس منہ سے بیٹھ کے غداری کے فتوے آج آگے دے رہے ہیں؟ یہ جنگ جیو گروپ بھی بتائیے کیوں یہ فتوے چھپنے دیتا ہے؟ خدا رہا اس ملک میں یہ تو ان فتووں کا تو خاتمہ کریں، اس فیکٹری کو ماریں۔ بہت بھگت لی ہم نے یہ فتوے، لیکن انصار باسی کو کبھی شرم نہیں آئے گی، کبھی غیرت نہیں آئے گی اس شخص کو، کبھی یہ شخص حلال کھانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، ہمیشہ ان کا ماؤتھ پیس بن کے ٹاؤٹی کرتا رہے گا اس قسم کی رپورٹیں چھاپ کر۔ اتنے عرصے سے بکواس چل رہی تھی کہ جی وہ بارڈر پار کر کے مقبوضہ کشمیر میں چلا گیا، شوکت نواز میر ادھر سے ہی پکڑا گیا۔ کم از کم انصار عباسی اور جسے کہتے ہیں وہ آزاد ڈیجیٹل میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں اگلی جو معاملہ ہے، وہ بڑا، میں جا رہا تھا، آپ کو پتا ہے ویسے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ابھی کچھ اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے، گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان بھر میں شدید گرمی ہے۔ اسلام آباد میں پچھلے 4 دنوں سے یقین کیجیے سانس لینا مشکل ہوا ہے، اتنی شدید گرمی میں نے نہیں دیکھی، اور گھر سے کاموں کی صورت یہ نکلنا تو پڑتا ہے، لیکن یقین کیجیے خدا کی قسم پوری خواہش ہوتی ہے کہ یار نہ ہی نکلوں، اندر ہی پڑا رہوں، چھپ کر جسے کہتے ہیں بس پڑا رہوں، گرمی سے خوف، باہر نکلتے ہیں سانس نہیں آ رہی ہوتی، اتنی گرمی، اتنا پسینہ، اتنی بے چینی ہوتی ہے آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مطلب میں نے بہت ہی ورسٹ یہ گرمی اس دفعہ دیکھ رہا ہوں اسلام آباد میں۔ تو آج بھی میں جا رہا تھا ایک کام کے لیے، 1 بجے کے قریب میٹنگ تھی، تو میں نے وہ اس طرف سے اگر آپ جائیں ایکسپریس ہائی وے سے تو فیصل مسجد سے پہلے بھی ایک پولیس کا ناکہ آتا ہے، اس کے رائٹ سائڈ پہ F7 ہے، لیفٹ سائڈ پہ F8 ہے، اور بیچ میں وہ ایکسپریس ہائی وے پر ایک پولیس کا ناکہ آتا ہے۔ تو وہ وہاں پر جب پہنچا تو میں نے دیکھا اسلام آباد پولیس کے جو اہلکار تھے وہ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ صافہ سا ہوتا وہ انہوں نے سر پہ یوں کر کے لپیٹا ہوا، منہ کے اوپر تھوڑا سا نا ٹپ کو لو اور اس سے بچانے کے لیے، اور اتنی شدید گرمی میں 1 بجے وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے، اور کوئی انہوں نے نہ تو میں نے ان کے ہاتھ میں کوئی پانی کی بوتل دیکھی، نہ ہی ادھر قریب کہیں پہ کوئی پانی کا کہیں پہ ٹوٹی یا نل لگا ہوا ہوگا، ٹھیک، نہ میں نے ادھر کوئی ان کے لیے خاص کوئی سائے کا انتظام دیکھا۔ وہ کھڑے ہوئے ہیں بیچارے 1 بجے، خدا کی قسم میرا دل ہل گیا ان کو دیکھ کے نا، میں نے کہا یار یہ ہماری ماؤں کے بیٹے ہیں، کس حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ تو صرف ایک ناکہ جس سے میں گزر رہا تھا، اسلام آباد بھر کے ناکوں کو اٹھا کے دیکھ لیں یوں ہی پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان بھر کے ناکوں کو اٹھا کے دیکھ لیں پولیس والے گرم تپتی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، شدید گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ کوئی پنکھا ہوتا ہے، نہ پانی کا پراپر انتظام ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، یہ بے سر عثمانی میں کھڑے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی کم از کم، رات کو بھی یہی حالت ہوتی ہے، اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں، مچھر الگ کاٹ رہے ہوتے ہیں، گرمی سے عجیب بری حالت ہوتی ہے، بیچارے کھڑے رہتے ہیں ناکوں کے اوپر، اور مجھے اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے ان پر، سچی بات ہے، ترس بھی آتا ہے، حالانکہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو بہت شکایات ہے جی ناکوں پر بدتمیزی کرتے ہیں جی، پیسے مانگتے ہیں جی، تلاشیاں بلا وجہ لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تھانوں میں پولیس کا سلوک یہ نہیں، تھانہ کلچر برا ہے، ایگری، لیکن آپ چند لمحے کے لیے سوچئے کہ جو پولیس اہلکار ناکوں پر 12 گھنٹے کھڑا ہوگا، نہ کوئی پانی کا انتظام، نہ کوئی سائے کا انتظام، نہ کوئی ہوا کا انتظام، کہ کوئی پنکھا کوئی بھی چیز لگی ہوئی ہو، اس سے آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ناکے پر اگر کوئی آپ کی مشکوک حرکت دیکھے گا یا گاڑی کی کوئی چیز مشکوک دیکھے گا وہ روکے گا تو آپ سے بہت خوش اخلاقی سے بات کرے گا، ہنس ہنس کے کہ اوہ بڑا مزہ آ رہا ہے، میں گرمی میں کھڑا ہوں، دھوپ میں مجھے آپ کے لیے کھڑا کیا گیا، کتنا مزہ آ رہا ہے، وہ تو یہ تو نہیں کرے گا نا بیچارہ، وہ تھوڑا سا تلخی سے بات کر لے گا، ہو سکتا ہے بیزار کھڑا ہوگا، آپ کی گاڑی کی ذرا زیادہ تلاشی لے لے گا۔ میری نظر میں ہمیں ان کو ہمیشہ مسکرا کے ملنا چاہیے، ان کا مسکرا کے ان کے تلخ سوالوں کا بھی جواب دے دینا چاہیے، تلاشی لیتے ہیں لینے دینا چاہیے، یار ہماری سیکورٹی کے لیے تلاشی لے رہے ہوتے ہیں نا، دینی تلاشی، اور صرف میں اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا، میں پورے پاکستان میں یہ بات کروں گا کہ پولیس والوں کے ساتھ آپ کا رویہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ بلکہ میں ایک اور بھی تجویز دینا چاہتا ہوں، یہ ہماری بہت سی جو فلاحی تنظیمیں یا کئی دفعہ ہم لوگ خود بھی پیسے پول ان کر کے کسی نہ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کا مسئلہ ہو گیا درپیش اس کو کر دیں، فلاں کو یہ کر دیں، رمضان میں لوگ
دسترخوان لگا رہے ہوتے ہیں افطاری کے مزدوروں کے لیے, سب کے لیے. مجھے حالانکہ یہ نہیں میں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ ہمارے پولیس والے کو بھکاری ہوتے ہیں, نہیں بیچارے نہیں, ہماری ماؤں کے بیٹے ہیں, لیکن اتنے ٹف ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ لوگ کوشش کیا کیجیے جو قریبی رہائش گاہیں ہوتی ہیں, لائک یہ جو ادھر کھڑے ہوئے تھے تو F8 سیکٹر والے یا F7 کے سیکٹر کے گھر والے یا G7 والے, ادھر جو جتنے بھی جگہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں, تو جو قریبی گھر والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک چھوٹی سی ایک سبیل نما ایک کسی بھی برتن میں 1 یا 2 یا 3 جگ ٹھنڈے شربت کے روح افزا بنا لیں, شکنجی بنا لیں, کیونکہ ان کو منرلز کی ضرورت ہوتی ہے. گرمی میں کھڑے ہو کے پسینے خارج ہو کے ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ گئے ان کو 3-4 دفعہ وہ پلا کے آگے. یقین کیجیے یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے. ان کو کھانا پوچھ لیا, چائے پوچھ لی. ہماری ماؤں کے بیٹے ہیں یار, کھڑے ہوئے ہیں صبح سے لے کے رات تک. کچھ کرنے سے ہمارا کچھ نہیں جائے گا, لیکن آپ سوچیے تھے نا, اس سے بھی سماجی تبدیلی آئے گی. پولیس کو محسوس ہوگا کہ یار لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں, تو ہم نے ان سے بدتمیزی نہیں کرنی. وہ آہستہ آہستہ ان کا رویہ بھی تبدیل ہونے لگ جائے گا. اسی طرح سے برائے مہربانی اپنے گھروں میں, اپنے صحن میں, اپنی چھتوں پر, اپنی بالکونیوں میں, اپنی دیواروں پر پانی کے برتن رکھیے. گلی میں اپنے گھر کے باہر پانی کے برتن رکھیے. یہ جو آوارہ کتے یا بلیاں یا پرندے جو اڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو آج کل پانی کی بہت ضرورت ہے. ہم سے گرمی نہیں برداشت ہو رہی, تو یہ اللہ کی مخلوق کیسے گرمی برداشت کر رہی ہوگی؟ تو یہ وہ پانی پئیں گے, آپ کو ثواب ملے گا. ایک بے زبان مخلوق کو آپ نے پانی پلایا ہوگا, سوچیے اللہ آپ کو اس کا کتنا اجر دے گا. اور آپ کی ایفرٹ کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں, سادہ پانی آپ نے ایک برتن میں ڈال کے گلی میں رکھ دیا اپنے دروازے کے ساتھ, یا اپنی دیوار پہ رکھ دیا, سین میں رکھ دیا, کہ وہ پرندہ آیا پی کے چلا گیا. تھوڑا بہت آپ گھر کے لیے چاول دانہ ہم لاتے ہیں, دیگر چیزیں لاتے ہیں, وہ تھوڑے سے ادھر پھینک دیے, چڑیاں چگ لیں گی, ان کو آسانی سے خوراک مل جائے گی. یہ سب چیزیں آپ کو ثواب دیں گی. اور یقین کیجیے یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے قبولیت کا باعث بن جائے کہ اللہ آپ پر رحم کر دے. تو برائے مہربانی ان چیزوں پر بھی ذرا غور کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.